मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक खान। आज प्रोग्राम है टॉक टाइम। टॉक टाइम प्रोग्राम जो है TV9 न्यूज़ चैनल से आज शुरू करने जा रही हैं, जिसमें पाकिस्तान भर से जो है मुख्तलिफ तंजीमों के सदूर, जनरल सेक्रेटरी साहिबान और वकला, ताजर बरादरी और अफसरान को जो है वो हम इस प्रोग्राम में मदऊ किया करेंगे। और इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो दोस्तों से उनकी लाइफ के बारे में पूछना है, अचीवमेंट्स के बारे में पूछना है और कारकर्दगी के बारे में पूछना है कि आया कि वो एक मुफीद शहरी कैसे बने हैं और किस तरीके से जो है वो किसी पोस्ट पर पहुंचे हैं, उनकी निजी लाइफ क्या रही है और किस तरीके से जो है सरवाइव करके जो है वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि लोग उनको जानते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ जो पहले मेहमान हैं टॉक टाइम प्रोग्राम के, वो सरगोदा शहर की जानी मानी हस्ती हैं, सहाफ़ी हैं। प्रेस क्लब सरगोदा के 2 बार जो है वो सदर मुंतखब रहे हैं और मुंतखब हुए हैं। और इसके अलावा जो है बड़े नफीस तबा आदमी हैं, सहाफ़ी हैं, ARY के यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंट हैं और ज़िला जो है सरगोदा ARY के हवाले से जो है वो देख रहे हैं। सहाफ़त में एक नाम भी है और एक मियार भी है। अब्दुल हन्नान चौधरी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम चौधरी साहब। आज जनाब आपने हमें बड़ा टाइम दिया। हमारा प्रोग्राम है टॉक टाइम। इसका सिर्फ मकसद ये है कि जो दोस्त अहबाब हैं उनसे उनकी कारकर्दगी के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में जो है वो हम बात करेंगे। आप चूँकि शोबा सहाफ़त के एक चमकते हुए सितारे हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। प्रेस क्लब में भी आपने बेहतरीन जो है वो कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जबकि आपकी जो निजी लाइफ है उसके बारे में पूछेंगे, क्योंकि अक्सरियत में जो हमारे शहर के लोग हैं, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, वो नहीं जानते हैं कि अब्दुल हन्नान चौधरी का माजी क्या है, किस तरीके से वो सहाफ़त मीन हुए और किस तरीके से सरवाइव करते हुए आज जो है वो सदर भी बने हैं और ARY को भी देख रही हैं, मुख्तलिफ अखबारात में भी आपने काम किया है। तो हन्नान चौधरी जो है सहाफ़त की फील्ड में कैसे आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खान साहब मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक इतना ज़बरदस्त लोकल चैनल आपने स्टार्ट किया और उसके अंदर ये टॉक टाइम जैसे शोज़ में लोकल लोगों को बुलाने का ये सिलसिला जो है, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी रवायत है और इससे न सिर्फ इलाके के मसाइल हाईलाइट होंगे बल्कि एक दूसरे को समझने का भी मौका मिलता है। तो अगली बात जो आपने की है कि सहाफ़त में कैसे आगाज़ हुआ, बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक़ सरगोदा की तहसील जो है सिल्ला वाली उससे है और वहीं पे हमारा आबाई घर और वहीं पे हमारी प्रॉपर्टी, ज़री ज़मीन वगैरह वहीं पे थी। तो बुनियादी तौर पे मैंने इब्तदाई तालीम जो है वो सिल्ला वाली से हासिल की और गवर्नमेंट हाई स्कूल सिल्ला वाली से मैंने मैट्रिक किया। तो मेरे वालिद साहब क्योंकि जर्नलिस्ट थे और अब्दुल वहीद अंजुम सिल्ला वाली के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट थे, ज़िम्मेदार भी थे और कैमरामैन भी थे, फ़ोटोग्राफ़र भी थे। तो उनको हमने बचपन से ही जर्नलिज़म करते देखा, सोशल वर्क करते देखा और मेहनती इंसान थे। तो मैं जब 6th क्लास में था तो उस वक़्त जो है जो वो बैठ के जब वो ख़बरें बना रहे होते थे तो मैं उनको ऑब्ज़र्व करता था। तो 6ठी जमात से ही फिर वो मुझे दे देते थे कि यार इसको ज़रा रीराइट करो। तो वो रीराइट करने का सिलसिला तो 6 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर जो है फिर वो उस वक़्त एक दौर था, वो उनका ताल्लुक़ था रोज़नामा मशरिक़ से, बहुत बड़ा उस वक़्त एक अखबार था। हाँ, उससे पहले बल्कि वो इमरोज़ भी देखते थे और रोज़नामा मशरिक़ को देखते थे। तो उस वक़्त जो है वो हाथ से ख़बरें कागज़ पे लिख कर फिर उसमें नंबरिंग वगैरह लगा के उसको फ़ोल्ड करके ख़त के लिफाफे में डालते थे। फिर वो उसके ऊपर वो उसका मशरिक़ का ऐवान मशरिक़ और उसका लिख के ना एड्रेस, तो फिर वो मुझे कहते थे जाओ डाक खाने में डाल कर आओ। पोस्ट करवाते थे? हाँ, पोस्ट करवाते थे। तो वो फिर जो ना मैं उस वक़्त से थोड़ा थोड़ा ये काम मुझे फिर वो जब 3 दिन बाद या 4 दिन बाद मशरिक़ अखबार में वो वाली ख़बरें जो मैंने अपने हाथ से रीराइट की थी वो देखता था, मैंने कहा वाह वाह भाई वाह, ये तो बड़ी मज़े की बात है, मैंने लिखी थी और वो पूरी अखबार में छप के आई हैं। तो वहाँ से फिर शौक़ हुआ अखबारात पढ़ने का, कॉलम्स पढ़ने का। वालिद साहब की सरपरस्ती रही। जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में फ़र्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिया तो उस वक़्त जो है फिर मेरे वालिद साहब जो हैं मुझे यहाँ पे रोज़नामा तिजारत जो है, आज भी यहाँ पे तिजारत है, लेकिन उस वक़्त रोज़नामा तिजारत को सरगोदा का लोकली जंग समझा जाता था, मतलब बहुत पॉपुलर था। अमीर अफजल साहब जो हैं उसको देखते थे, उसके रेजिडेंट एडिटर थे और जितने हमारे जो है बड़े नाम हैं इस वक्त जो बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त जर्नलिज़म कर रहे हैं,
میں نے ان کو وہاں پہ دیکھا، ملک اصغر صاحب کو بھی میں نے وہاں دیکھا، میں نے وہاں پہ نعیم اختر خان صاحب کو، اس وقت مجھ سے سینئر ہیں یہ لوگ، ارشد محمود عرشی صاحب کو وہاں تجارت میں دیکھا، اور عبید اللہ طاہر صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ نیوز ریڈر ہوتے بڑے زبردست لکھا رہی ہیں، بہت زبردست جو ہے نا بزرگ صحافی ہیں، مطلب جتنے جو سینئر لوگ آج ہمیں جو نظر آتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ایک ایسی اکیڈمی مجھے اللہ کی طرف سے ملی کہ جہاں پہ یہ سب دوست جو ہیں، رانا ساجد صاحب وہاں پہ تھے، نعیم اختر خان صاحب تھے وہاں پہ، تو یہ وہاں پہ کوئی رپورٹنگ کرتے تھے، کوئی ایڈیٹنگ کرتے تھے، تو وہاں پہ کام کرنے کا جب موقع ملا تو اس وقت جو ہے پھر میں نے نا اس وقت ایک کالم میرے والد صاحب نے شروع کروایا تھا معذرت کے ساتھ کے عنوان سے، تو میں نے لکھنا شروع کر دیا، معذرت کے ساتھ کا جو ہے اس وقت جو ہے سرگودا میں جو ہے نا وہ میں ظاہر بچہ تھا، فرسٹ ایئر کا یا سیکنڈ ایئر میں غالباً سٹارٹ کر دیا تھا میں نے کالم، تو اس میں پھر امیر افضل صاحب کی خاص طور پہ میں نام لوں گا، ذکر کروں گا کہ ان کی رہنمائی جو ہے نا بڑی زبردست رہی میرے لیے، انہوں نے وہ کالم سٹارٹ کیا، اور وہ کالم جو ہے 1-1.5 سال کے بعد جو ہے سرگودا کا وہ پاپولر کالم تھا، اور پھر 2-3 سال میں اتنی پاپولیرٹی اس کو ملی اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس وقت جو کمشنر تجمل عباس یہاں پہ تھے، بعد میں وہ ان کا مرڈر ہو گیا تھا، تو انہوں نے مجھے نا بیسٹ کالمسٹ کا اس وقت ایوارڈ دیا، لیکن وہ وقت وہ تھا کہ مجھے خود نہیں پتہ ہوتا تھا میں کیا لکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ ایک جذباتیت اور ایک جو ہے نا جوان بندہ جو ہے نا ایک نئی سوچ، ایک نیا ایک عزم. یہ چیز کون سے سن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً 92 93 94 میں نے پھر یہاں سے جب گریجویشن کی ہے گورنمنٹ کالج سے، تو اس وقت پھر وہ سلسلہ تجارت کا بند ہوا، اور میں پھر جو ہے وہ لاہور چلا گیا، لاہور پنجاب یونیورسٹی میں نے پھر ایڈمیشن لیا، وہاں پہ اپنی اسٹڈیز جاری رکھی، اور اس وقت جو ہے شاید آپ کو، بلکہ یہ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ اس وقت ایک اخبار آیا تھا روزنامہ صداقت، اس میں عباس اطہر صاحب نے اور منو بھائی صاحب نے شروع کیا تھا، اور اس میں پاکستان کے ٹاپ کلاس رائٹرز اور ٹاپ کلاس جو ہیں وہ جرنلسٹ اس میں اکٹھے ہو گئے تھے، تو میں وہاں پہ جب لاہور گیا ہوں تو وہاں پہ میں کوشش تھی، میری خواہش تھی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کام کروں، لیکن میں آپ کو اپنی دلچسپ بات بتاؤں کہ جب پہلی دفعہ میں گیا مجھے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا، میں نے کہا میں ابھی بہت بڑا صحافی ہوں، میں بیسٹ کالمسٹ ہوں سرگودا کا، میں نے رپورٹنگ کی ہے، میں نے کالم لکھے ہیں، میں نے کچھ جو ہے نا وہ 700-800 میں کالم لکھ چکا تھا، بچہ آ گیا، ہاں انہوں نے وہ کہتے ہیں یار چھوڑو پرے، مجھے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا. میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا، والد صاحب بھی جرنلسٹ تھے، ان کا جو ہے نا اس وقت ایک بہت بڑے جرنلسٹ تھے، اب تو میں نے کافی عرصے سے نہیں دیکھا، ہماری نااہلی ہے، ہمیں بزرگوں کا پتہ ہونا چاہیے، سعادت خیالی صاحب، وہ بھی کالم لکھتے تھے وہاں، وہ میرے والد صاحب کے جاننے والے تھے. مجھے انہوں نے کہا کہ یار آپ نا صبر کریں، میں لاہور آؤں گا نا تو میں آپ کو ان سے ملوا دوں گا. میں نے کہا یہ آپ کے ذریعے میں نے نہیں ملنا، میں خود کام کرتا ہوں، میں جرنلسٹ ہوں، میں خود اس میں نے کہا چلیں چھوڑیں صداقت میں نہیں تو میں نا جنگ میں ٹرائی کرتا ہوں. میں جنگ میں گیا، مجھے جنگ کا گیٹ ہی نہیں کسی نے کراس کرنے دیا. پھر میں نوائے وقت گیا، مجھے نوائے وقت میں نہیں کسی نے گھسنے دیا. یہ عالم تھا، مطلب میرا تو کوئی تعلق ریفرنس کوئی چیز نہیں تھی، بس میرے پاس وہ فائل ہوتی تھی جس کے اندر میرے 700-800 کالمز کی کاپیاں لگی ہوئی ہیں، میری چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور میں اس میں میرا ایوارڈ لگے ہوئے ہیں، میں نے جی. اچھا، یہ آپ ریکارڈ رکھتے تھے سب کالمز وغیرہ؟ میرے پاس ریکارڈ تھا اس وقت، بڑا سنبھال کے رکھا تھا. جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جتنے بھی بڑے صحافی ہیں وہ اپنا ریکارڈ رکھتے تھے، خبروں کا بھی، کالمز کا وغیرہ کا کٹنگ رکھتے تھے وہ، اور وہ بطور داد لینے کے لیے جو ہے وہ پیش کیا کرتے تھے، جناب یہ میری خبریں ہیں اور یہ میرے کالمز ہیں، یہ میرا ریکارڈ ہے. اس وقت یہی اثاثہ سمجھا جاتا تھا نا. اب میں تو سمجھتا تھا کہ میں اب لاہور گیا ہوں نا تو لاہور والے کہیں گے یار اتنا بڑا جو ہے نا ایک ہیرا آ گیا ہمارے پاس جس کے پاس اتنا سارا ریکارڈ ہے، بڑا کام کا آدمی ہے. تو لیکن وہ میں بدقسمتی کہ جو ہے نا وہ میں اپنی فائل بغل میں دبا کے کبھی اس دفتر کبھی اس دفتر، کوئی نہیں ہوا میرا کہیں رابطہ. تو ایک دن جو ہے نا پھر پتہ نہیں کس طریقے سے نا میں نے نا اس کو جو وہاں کا چوکیدار تھا نا اس کو رام صداقت اخبار کا، تو اس کو میں نے کہا یار مجھے نا منو بھائی صاحب سے ملنا ہے تو میں تمہاری خدمت بھی کروں گا. تو میں نے خدمت کی، اس نے اندر مجھے جانے دے دیا. واہ 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 واہ، تو خدمت. تو وہاں سے خدمت سے جو خدمت کا سلسلہ شروع ہوا کہ تو اندر گیا ہوں تو منو بھائی صاحب سے تو میری جان پہچان ہی نہیں تھی. میں نے اس کو کہا تھا یار میرا جاننے والے ہیں، وہ ہمارے سرگودے آئے تھے، میری سے ملاقات ہوئی تھی. تو میں نے کہا یار کس کو ملوں؟ میں نے کہا یار وہ سعادت خیالی صاحب میرے والد صاحب کہتے ہیں میرے جاننے والے ہیں تو میں ان کو مل لیتا ہوں. میں نے پتہ کیا، وہ کیبن سے بنے ہوئے تھے ان کے آفیسز اس وقت، اور لکشمی میں ان کا اوپر دفتر تھا. تو ان کے پاس سعادت خیالی صاحب کے پاس میں پہنچ گیا، ان سے لیک ہوئی، تعارف کروایا. انہوں نے پہچان لیا
کیونکہ جب میں نے میٹرک میں میرا رزلٹ آیا تھا نا تو اس وقت ایک انٹرویو میرے والد صاحب نے میرا چھاپا تھا کہ میں مستقبل میں جرنلسٹ بن کر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میری کوئی بورڈ میں کوئی پوزیشن تھی, کوئی تیسری چوتھی پانچویں کوئی اس طرح کر کے پانچویں کوئی غالباً پوزیشن تھی. تو اس وقت جب وہ انٹرویو چھپا نا, سعادت خیالی صاحب نے اس پہ ایک کالم لکھا تھا کہ سرگودا کا ایک لڑکا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, وہ کہتا ہے میں صحافی بن کے خدمت کروں گا. تو ان کو وہ یاد تھا, میں نے ان کو بتایا آپ نے ایک کالم بھی لکھا تھا. انہوں نے کہا بالکل. پان کھاتے تھے, مجھے کہنے لگے جاؤ پہ پان لے کر آؤ نیچے سے. میں وہ جو ہے نا وہ پان شان لے کر آیا ان کے لیے, تو ان کے ساتھ تھوڑا ایک تعلق بن گیا. پھر میں اس دفتر میں آنے جانے لگ گیا. پھر آخر میں عباس اطہر صاحب سے ملا, یعنی آپ کو خدمت کے عوض راستہ مل گیا. تو اس میں نا پھر سعادت خیالی صاحب سے میں نے کہا میں اس میں لکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یار بیٹا آپ جو ہے نا اس وقت جو ہے اس آفس میں جو آپ لوگ ہیں تو آپ اس میں ابھی جگہ نہیں بنا سکتے کیونکہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے نام ہیں. آپ رپورٹنگ کریں کسی جگہ پہ, ابھی آپ لکھنے لکھانے والا سلسلہ, یہاں آپ کی جگہ نہیں بنے گی. لیکن انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی, اس نے کہا جہاں پہ بڑے نام اکٹھے ہو جاتے ہیں نا ان کی لڑائی بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہے. تو آپ یہ 6 مہینے انتظار کریں, یہ لڑ پڑیں گے تو آپ کس جگہ بن جائے گی یہاں پہ. تو میں عباس اطہر صاحب سے ملا, منو بھائی صاحب سے ملا پھر وہاں پہ. تو کالم لکھ کے میں لکھے ہوئے بھی تازہ ترین ایشوز پہ میں لکھ کر لے کے جاتا تھا ساتھ. پھر میں نے کچھ کالمز منو بھائی صاحب کو دیے, پھر میں نے عباس اطہر صاحب کو بھی دیے. تو لیکن نہ وہ کوئی نہیں چھپے. ایک دن میں اپنے پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں اٹھا ہوں تو وہاں پہ نا اس وقت وہ ایک ریک وہ ہوتے تھے اسٹینڈ جہاں پہ اخبار لگے ہوتے تھے. ہم لوگ صبح جب اٹھتے تھے تو ناشتہ واشتہ کر کے اس پہ آتے تھے, اسٹینڈز پہ اخبار دیکھتے تھے. یہاں پڑھنے والے لوگوں کے اسٹینڈ لگے ہوئے ہوتے تھے, وہاں پہ کھڑے ہو کے اخبار پہ نظر مار لی کلاس میں جانے سے پہلے. سرگودا میں بھی یہ سسٹم تھا, ہاں یہاں پہ غالب لائبریری, لیکن وہ بھی ختم ہو گیا بالکل. تو اس وقت جو ہے نا وہ بڑا ریگولر تھا. میری تو بہت زیادہ یہ پریکٹس تھی کہ میں جو ہے نا صبح جب تک وہ اخبارات سارے اخبارات انگلش اردو جب تک دیکھ لیتا تھا. تو میں نے نا ایک دن اسی طرح میں ناشتہ واشتہ کر کے وہ اسٹینڈز پہ آیا ہوں, اس اخبار دیکھا. جب میں نے صداقت اخبار کو دیکھا نا تو اس میں منو بھائی کا کالم لگا ہوا تھا. اس میں میرا ایک آرٹیکل چھپا ہوا تھا, اس میں جو ہے نا وہ عبدالحنان چودھری کے نام سے لگا ہوا. تو اس کا ٹائٹل بھی غالباً کچھ اس وقت ایسا تھا کہ اسمبلی کے اندر نا کرسیاں چلی تھیں, ایک دوسرے کو مارا تھا, نمک حرام اور یہ وہ ڈائلاگ بازی ہوئی تھی. وہ میرا نا ایک چیختا چنگھاڑتا سا جو ہے نا وہ آرٹیکل, انہوں نے کالم کی صورت میں تو نہیں چھاپا میرا وہ معذرت, لیکن وہ منو بھائی صاحب کے نیچے لگا ہوا تھا. اور بڑا وہ جو ہے نا, میں نے کہا یار یہ تو بڑی بات ہے. میں نے اس کی اخبار خریدے, میں نے اپنے دوستوں کو دکھایا, میں نے اپنے والد صاحب کو بھیجا. میں نے کہا دیکھا میں نے جناب جو میرا نام آ گیا. یہ لوگ کہتے تھے میرا نام نہیں آ سکتا, وہ آئی رحمان صاحب کا لگا ہوا. اب بڑے ناموں میں میرا بھی نا نام آیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس وقت. حسن نثار صاحب وہاں لکھتے تھے. حسن نثار صاحب سے میری ملاقات ہوئی وہاں پہ. تو حسن نثار صاحب نے کہا بیٹے ابھی نا آپ یہاں جگہ نہیں بنا سکتے, یہاں پہ کام, ان کا جملہ تھا کہ یہاں پہ کام کرنے والوں کا قد جو ہے مینار پاکستان کی ہائٹ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے. جاؤ بیٹا کسی چھوٹے اخبار میں رپورٹنگ کرو جا کے. تو مجھے ان کا وہ جملہ یاد آیا. میں نے کہا یار حسن نثار صاحب کا یہ لگا ہوا ہے, میرا بھی یہ ساتھ لگا ہوا ہے. تو اس سے حوصلہ ہوا, میں مسلسل جاتا رہا. اور پھر میرے آرٹیکلز وہاں چھپنے شروع ہو گئے صداقت اخبار میں. اسپیس بن گئی, اسپیس تھوڑی تھوڑی بن گئی, لیکن مجھے جاب نہیں وہاں ملی. کچھ عرصے بعد پھر وہ سعادت خیالی صاحب کا جو تجزیہ تھا وہ بالکل صحیح ثابت ہوا. آپس میں جو ہے نا ان کے کلیشز شروع ہوئے, ملکان کے ساتھ بنے, ایک ایک کر کے پرندے اڑنے شروع ہوئے. تو مجھے وہاں جاب مل گئی. پھر میں نے وہاں پہ کافی عرصہ میگزین کیا, پھر کالم بھی لکھے وہاں پہ, بے شمار کالم. میں نے تقریباً یعنی ایک وسیع تجربہ جو ہے مدر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ صداقت اخبار سے آپ کو ملا. لاہور میں مجھے ویسے مدر انسٹیٹیوٹ میرا تجارت کہہ سکتے ہیں ہم, ہاں تجارت میں جو ہے نا تجارت میں کیا. پھر درمیان میں تھوڑا سا گیپ آیا تھا. یہاں پہ نا ہمارے دوست ہیں رانا اسلم صاحب, وہ ایک اخبار اب بھی چھاپتے ہیں, عوامی نیوز. تو ان دنوں جو ہے نا انہوں نے پھر جو ہے نا اس پہ میں بطور ایڈیٹر بھی میں نے اس میں کام کیا. اور تجارت میں بھی جو ہے میں ایڈیشن انچارج کے طور پہ بھی کام کیا, رپورٹنگ بھی کی, کالمز بھی لکھے. عوامی نیوز میں کام کیا, انہوں نے مجھے بڑا موقع دیا, اخبار بنانے کا موقع دیا. میں وہ اخبار خود بناتا تھا, لے آؤٹ بنانا, اس کی چیزیں بنانی. جی سب یہ تو آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے رخت سفر سرگودا سے باندھا لاہور چلے گئے اور اخبار میں جاب کے لیے بڑی بڑی آپ نے پاپڑ بیل لیے اور اللہ نے کیا آپ کامیاب ہو گئے اور جگہ بن گئی وہاں پر. جو بیچ کے مراحل ہیں, جیسے آپ وہاں پڑھنے کے لیے گئی ہیں, ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے اور اخراجات بھی ہیں, تو کبھی کوئی ایسا موقع بھی آیا کہ جناب جیب میں پیسے نہیں ہیں اور پیدل جو ہے وہ آپ کو جانا پڑا بجائے اس کے کہ آپ کنوینس لے کر جائیں؟ متعدد مرتبہ اس طرح ہوتا تھا
تو چونکہ ظاہر ہے آج کا جو جرنلسٹ ہے وہ اور ہے، اس وقت کا جرنلسٹ جو ہے وہ کسی اور انداز کا جرنلسٹ تھا. تو پیسے کی ہرس نہیں تھی ان لوگوں میں، ان کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ مجھے بیٹھنے اٹھنے کا موقع ملا. تو اس وقت ہرس نہیں تھی، گھر سے پیسے ملتے تھے، والد صاحب نے بھیجنے ہوتے تھے پیسے. تو ظاہر ہے وہ اتنے پیسے نہیں ہوتے اسٹوڈنٹ لائف میں. تو کچھ پیسے جو ہے نا پھر وہاں سے اخبار سے ملنے شروع ہوئے، تو تھوڑا سا بندے کو حوصلہ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر کچھ عرصہ میں نے پاکستان اخبار میں کام کیا، اور 1999 میں غالباً پھر مجھے نوائے وقت میں موقع ملا. نوائے وقت میں بطور سب ایڈیٹر میری وہاں پہ جوائننگ ہوئی. تو میں لکھنا چاہتا تھا، میں بنیادی طور پہ لکھا رہی ہوں، لیکن وہاں پہ انہوں نے مجھے سب ایڈیٹنگ پہ لگا دیا. تو سب ایڈیٹنگ کا میرا بڑا زبردست تجربہ رہا. اس میں کیونکہ میں ماسٹر کیا ہوا تھا، میں نے پنجاب یونیورسٹی سے 3 ماسٹرز کیے، ایم اے ایجوکیشن کیا، پھر ایم اے میس کمیونیکیشن کیا، اس کے بعد پھر ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا. تو میں سمجھتا تھا کہ یار میں خاصا پڑھا لکھا آدمی ہوں. لیکن جب میں نیوز روم نوائے وقت میں گیا ہوں اور اس کے مین ڈیسک پہ بیٹھا ہوں، تو اس وقت تھے وہاں پہ توصیف خان صاحب سیانی تھے. تو ان کا سٹائل یہ تھا، وہ گول ایک جو ہے وہ نیوز روم ہوتا ہے، اس میں ڈیسک ہوتا ہے، اس پہ سیانی صاحب بیٹھے ہیں، ان کا اسسٹنٹ بیٹھا ہوا ہے، باقی لوگ کے آمنے سامنے. تو میں بھی وہاں چلا گیا اور جا کے بیٹھ گیا، تعارف شرف کروا کے نیا بندہ آ گیا. تو انہوں نے نا ایسے کر کے نا کریڈز دیں، اس کو لینگویج میں کریڈ کہتے ہیں، وہ جو مختلف ایجنسیز کی طرف سے آئی ہوتی ہیں، وہ انگلش میں وہ کریڈ ہوتی ہیں، وہ ایسے سے ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، تقسیم کر دی. تو مجھے بھی وہ 2-3 چیزیں مل گئیں. گتا اٹھایا، وہ گتے کے اوپر لگائیں، وہ ایسے کر کے میں بیٹھ کے اس کو پڑھنا شروع کیا. میرے 3 ماسٹرز اور اس کے علاوہ بہت سارے کورسز وہ میرے دھرے کے دھرے رہ گئے. مجھے اس کی سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں. وہ اتنی بڑی کریڈ 1.5-2 فٹ کی، ساری انگلش میں لکھی ہوئی. اب اس میں مجھے کچھ لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی. وہاں وہ اتنی موٹی ایک ڈکشنری پڑی ہوتی ہے، وہ ڈکشنری اٹھائی، 1-2 لفظ دیکھے، انڈر لائن کیے، پسینے آ گئے. ابھی جو ہے نا میں دیکھ ہی رہا تھا تو خان صاحب کی آواز آئی، او کاکا اخبار اج ہی چھپنا ہے، سویرے نہیں. میں کہ سر بنا رہا ہوں، اینو کر لو ہوں. ان کے ساتھ ہی انہوں نے 2-3 اور ڈال دی، پہلے 3-4 تھی، اوپر سے 3-4 اور آ گئی. اور میں بہت کنفیوز، میں بمشکل جو ہے وہ ایک ریڈ کا میں نے ٹرانسلیٹ کیا، اس کی ایک نکی ماڑی سی خبر بنائی، ہیڈنگ لگائی، اور اس طرح کر کے نا خان صاحب کے اوپر آگے رکھ دی. تو تھوڑی دیر بعد جب خان صاحب نے دیکھی، وہ اسی طرح اٹھائی اور کہا کہ یہ کیا کیا ہے آپ نے، دوبارہ بنائیں اس کو. میں کہ یار یہ کیا، سو انسلٹنگ میرے لیے. وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ میں بڑا کالم نگار ہوں، 3 جناب ایم اے کیے ہوئے ہیں، جناب پڑھا لکھا ہوں، وہ جناب جو وہاں پہ وہ سکٹے پی رہے سارے، اور میرے سے بھی مجھے لگتا تھا کہ ذرا وہ سارے کام کر رہے اور میرے سے یہ بنی. میں نے بمشکل پھر ایک ادھی بنائی. تو انہوں نے کہا کہ یار کاکا اٹھے تھوں اینو پروف ریڈنگ کے بعد ہو. مجھے وہاں سے اٹھا کے نا پروف ریڈنگ پہ لگا دیا. اچھا وہ پروف ریڈنگ جو ہے نا وہ جو بنتا تھا نا، اس میں پھر غلطیاں لگاتے تھے. تو میں اس میں جا کے نا اس کی غلطی میں کہ یار یہ تو بڑا، مجھے انہوں نے وہ کر دیا، مجھے پروف ریڈر ہی بنا دیا. میں وہ پروف ریڈنگ کرتا، اس کی غلطیاں لگاتا. تو 2-3 دن کے بعد خان صاحب نے پھر کہا کہ آؤ ذرا بیٹھو. میں نے پھر بیٹھ گیا. پھر میں وہ تھوڑا سا جان پہچان ہو گئی تھی. 1-2 لفظ کے مجھے معنی ڈکشنری میں دیکھے، لیکن مفہوم سمجھ نہیں آتا تھا، اس کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا تھا، سمجھ نہیں تھی کہ یار یہ کیسے کریں، کیونکہ میں لکھنے والا بندہ تھا، نیوز روم کا میں بندہ نہیں تھا. آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں آ کر؟ بالکل 100%. میں نے کہا یار لے کر کیا ذہن آیا تھا، میں تو یہاں کالم لکھنا چاہتا ہوں، فیچر لکھنا چاہتا ہوں، میں زیادہ سے زیادہ اس میں اپنی صلاحیتیں منوانا چاہتا ہوں، میں لکھنے والا بندہ ہوں. میں یہ منشی بننے پہ لگا دیا انہوں نے بیٹھ کے، یار یہ اس کی کرو، میں یہ بندہ ہی نہیں. لیکن نہ وہ پھر ایک دن میں کر رہا وہ کام، تو میں نے نا ساتھ والے ایک بہت سینئر جو ہمارے تھے سب ایڈیٹر، ان سے کہا کہ سر یہ اس کا کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا اور مینوں بھی نہیں پتا، اینجی گول مول کر کے نمایاں کر دیں. تو میں نے تھوڑی دیر بعد دوسرے سے پوچھا، بائیں طرف بیٹھے ہوئے سے، کوئی اور مطلب. میں نے کہا سر اس کا کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا کیڑی لوڑ ہے، مینوں بھی نہیں پتا، چھٹ پر اینوں گول مول کرتا ہے. تو میں نے کچھ دنوں کے بعد اندازہ لگایا کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے نا انہیں بھی بہت کچھ نہیں پتا. پھر مجھے پتا چلا کہ یار اس خبر کو آپ نے
جو آپ کی کریڈ آئی ہے اس کو پڑھیں، سمیل کریں اس میں کیا چیز ہے اور اس کی خبر بنا دیں. وہ پھر مجھے اندازہ ہوا یہ سارے میری طرح ہی ہیں. ہاں یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آئی ہے اس کے جو مطابق آئی ہے کہ میں اس کو پورا ٹرانسلیٹ کروں گا، پھر اس کے بعد اس میں سے خبر اخذ کروں گا. یعنی صرف بھانپنا ہے اور بھانپنے کے مطابق جو ہے وہ مثلاً کے الفاظ میں بنا مجھے یاد آ گیا کیونکہ آپ نے میری پرانی یادیں چھیڑ دی ہیں، تو مجھے یاد آیا اس وقت جو ہے نا افغان وار چل رہی تھی. تو ایک اس تناظر میں نا میرے پاس وہ کریڈ انہوں نے دی، تو میں نے اس کو اٹھایا تو دیکھا، تو اس میں نا لمبی چوڑی تھی تقریباً، وہ بھی 1.5 فٹ کی ہوگی، 2 فٹ کی سوری لکھی ہوئی. اس میں نے اندازہ لگایا کہ اس میں نا سارا پڑھا. اس کا لب لباب یہ تھا کہ امریکن ڈرون آئے ہیں، انہوں نے ایک 500 گھروں 500 افراد پر مشتمل کوئی گاؤں تھا، وہاں بمباری کی ہے، جس کی وجہ سے کوئی اتنے لوگ مر گئے ہیں، اتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، اتنا نقصان ہوا ہے. اور طالبان نے یا اس وقت کی وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اس ڈرون کو مار گرایا. اس 1.5-2 فٹ کی اس میں نا گریڈ میں 2-3 صفحے جو تھے اس کا یہ لب لباب تھا. اس کو میں نے سائڈ پہ لکھا، اس کی خبر بنائی کہ آج اس فائرنگ سے اور اس کے ڈرون کے حملے سے اتنے بندے زخمی، اتنے ہلاک، اتنے یہ بولے. خبر بنا کے 5-4 لائنوں کی میں نے اس کی سرخی لگائی. ایکسیپٹڈ. میں کہا واہ، پھر میرا ہاتھ چل گیا. پھر جو مرضی آئے، پھر انٹرنیشنل نیشنل ہر طرح کی خبر. پھر وہ سمجھ آ گئی کہ یار یہ کیا اس کا ایشو ہے. پھر ایک اور بات جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے میں کروں گا کہ ہر جو پروفیشن ہے نا اس کی ایک لینگویج ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پروفیشن ہے، مثلا صحافت کو اگر ہم سائڈ پہ کر دیں، ہم لائرز کو دیکھ لیں، ہم انڈسٹری کو دیکھ لیں، ہم ڈاکٹرز کو دیکھ لیں، MBBS کو دیکھ لیں، تو اس میں نا ہر پروفیشن کی 300 سے 400 ورڈز ہیں. وہ ایک ڈکشنری ہے. جس بندے نے اپنے پروفیشن کے 300 ورڈز سیکھ لیے وہ اس میں کمپیٹنٹ بن گیا. جی سر، لاہور سے رخت سفر باندھ کے سرگودا شفٹ ہو گئے آپ، اور یہاں پر روزنامہ نوائے وقت کے لیے آپ کام کرتے رہے ہیں. بڑا زبردست آپ کا ایک یہاں پر سسٹم بن گیا. آپ نے اپنا آفس بنایا اور وہاں پر دوستوں کو بھی انٹرٹین کیا کرتے تھے، ساتھ دوست احباب آپ سے خبریں بھی لگوایا کرتے تھے. لاہور کے اور سرگودا کی صحافت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں یہ آپ نے جو بات کی ہے نا لاہور سے سرگودا سے لاہور کا میں نے بتایا، پھر لاہور سے سرگودا کا سفر جو ہے نا وہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا. وہ اس لیے تکلیف دہ تھا کہ میرا ایڈمیشن تقریباً جو ہے وہ آخری مراحل میں تھا MPhil کے لیے میس کام کے لندن میں. تو UK کا میرا پروگرام تھا اور اس کی کافی ساری چیزیں مکمل ہو چکی تھیں. تو میں بس اگلے 5-7 ماہ میں یہی تھا کہ میرا وہ سارا کلیئر ہو جائے گا. لیکن اس دوران میں میرے والد صاحب کیونکہ ظاہر ہے فیملی سرگودا سیلم والی میں ہی تھے، تو ان کی طبیعت خراب ہوئی، پھر وہ بیمار ہوئے اور اچانک ہی 2-4 دن میں ہی ان کی زیادہ طبیعت خراب ہوئی. ہم ان کو پھر لاہور آ گئے. وہ لاہور جناح ہاسپٹل میں 2 دن زیر علاج رہنے کے بعد جو ہے نا وہ مطلب اللہ کو پیارے ہوئے. اور اس وقت جو ہے وہ ایک دنیا جو ہے نا پھر میرے لیے بدلنی شروع ہو گئی. پہلے سب کچھ کرنے کے باوجود لاہور رہتے ہوئے میں نے جاب بھی کی، اور 1 نہیں 2 جابز کی. NGO میں جاب کی، شام کو صبح کے وقت اخبارات سے منسلک مسلسل رہا. پھر میں اور نوائے وقت میں بھی پھر اس کے بعد مجھے اللہ نے موقع دیا. نوائے وقت میں میں نے نیوز روم میں کام کیا، پھر میں نے رپورٹنگ کی. حمید نظامی حال کی رپورٹنگ فل فلیج میرے ذمہ رہی. اس کے بعد پھر ندائے ملت میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا. پھر فیملی میگزین میں کام کرنے کا موقع ملا. ابو سفیان آفاقی صاحب جو تھے اس وقت، اس کے وہ تھے بڑے جو ہے نا سینئر آدمی تھے، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. میگزین سنڈے میگزین میں کام، خالدہ یوسف تھیں اس وقت وہاں پہ انچارج، تو ان کے ساتھ میگزین میں کام کرنے کا موقع ملا. نوائے وقت میں کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جہاں پہ مجھے کام کرنے کا موقع نہ ملا، اور وہاں پہ مجھے بہت ساری صلاحیتیں بہتر کرنے کا موقع ملا. جی سر، وہاں تو آپ نے سارا آفس ورک کیا ہے، فیلڈ ورک کیا ہے آپ نے آگے سرگودا. جو یہاں پر فیلڈ ورک کیا ہے آپ نے، آیا کہ جو بیٹھ کر آپ وہاں پر آفس ورک کرتے رہے ہیں اور فیلڈ ورک میں شارٹ میں بتائیے گا کیا فرق محسوس کیا؟ فیلڈ ورک نہیں، وہاں پہ بھی سارا آفس ورک نہیں ہوتا تھا. جس وقت میں نے بتایا نا مختلف شعبوں میں کام کیا نا، مجھے یاد ہے کہ جب فیملی میگزین کی پہلی اسائنمنٹ تھی تو وہ پولیس والوں پہ ملی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ پولیس کے خلاف تو سارے لکھتے ہیں،
یہ بیچارے اتنے مظلوم ہیں کہ 24 گھنٹے ڈیوٹیاں دیتے ہیں, کم تنخواہوں میں کام کرتے ہیں. آپ اس میں پولیس لائن گیا, وہاں پہ کیا, تو جو فیچرز لکھے ہیں میں نے میگزین میں, اور جو وہاں پولیس کے حق میں لکھتے تھے, اس میں اسائنمنٹ دی نا کہ سرگودا تو آپ خلاف لکھتے ہیں, بس وہ اسائنمنٹ وہاں پہ جو ملتی تھی اس کے اور ساتھ. یہاں اسائنمنٹ تو نہیں ہوتی, یہاں اسائنمنٹ نہیں, یہاں تو وہ دل کی جو باتیں ہیں وہ جناب قلم کے ذریعے آپ اتار دیتے ہیں کالم کی صورت میں. بنیادی طور پہ کیونکہ میں لکھنے والا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں لکھتا رہوں. تو اس وقت جب میرے والد صاحب فوت ہوئے نا, تو پھر جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص جو ہے نا اس کی زندگی کا ایک 9/11 ہوتا ہے. تو میری زندگی کا 9/11 یہ ہوا کہ اس کے بعد میری دنیا تبدیل ہو گئی. میں کچھ عرصہ وہاں رہا پھر, لیکن میرا دل ادھر تھا, فیملی سیلام والی تھی, بہن بھائیوں میں بڑا تھا. تو والد صاحب کے بعد پھر میرے لیے مشکل ہو گیا. گھر میں ہمارے فیملیز کے کیسز تھے, پراپرٹی کے بے شمار کیسز تھے, مسائل تھے, بچے چھوٹے تھے. تو پھر یہاں پھر میں نے جب ریزائن کیا نوائے وقت سے, تو میرے لیے یہ بہت ایک سعادت کی بات ہے, میرے لیے فخر کی بات ہے کہ مجید نظامی صاحب نے انہیں پوچھا اس وقت وہاں پہ جو ہمارے ایڈیٹر تھے کہ اسے کیوں ریزائن کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ان کے والد صاحب فوت ہو گئے. انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا کہ یار آپ نہ جائیں, آپ یہیں پہ بیٹھ کے مینیج کریں, یہ لاہور بڑی جگہ ہے, یہاں سے آپ اپنی فیملی کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. انہوں نے مجھے بڑی شفقت دی, اور میں نے کہا نہیں, میرے بہن بھائی چھوٹے ہیں, تو میرے کیسز ہیں, فیملی کے ایشوز ہیں, کورٹ میٹرز بہت سارے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا. پھر میں جب باہر آیا ہوں نا, تو ان کا ساتھ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے آرڈر کیے ہیں کہ آپ جو ہے نا سرگودا میں ایز اے رپورٹر کام کریں. سرگودا اسٹیشن دیکھیں. سرگودا اس وقت جو ہے سرگودا میں جو ہے وہ اشرف ندیم صاحب نوائے وقت کے رپورٹر تھے, اور ایک رپورٹر جو تھے الطاف آزاد صاحب تھے. بلکہ الطاف آزاد صاحب میرا خیال ہے فوت ہو چکے تھے, ان کا بیٹا ہمایوں تھا اس وقت, کیونکہ جب میں لاہور آفس میں تھا اس وقت الطاف صاحب فوت ہوئے تھے. اس وقت بلکہ یہ آتے تھے, ملتے تھے. ان کے بعد ان کے بیٹے نے اشرف ندیم صاحب بھی لاہور آتے تھے تو ملاقات ہوتی تھی. میں اس وقت ڈیسک پہ ہوتا تھا یا وہاں پہ کسی دفتر میں کام کرتا تھا. تو جب یہاں آیا ہوں تو پھر یہ 2 بندے یہاں پہ کام کر رہے تھے, اور ایک اور شخص جو تھا وہ تھا حافظ صدیق المعروف ثانی. حافظ صدیق صاحب جو ہے وہ حیدرآباد ٹاؤن سے نوائے وقت کے رپورٹر تھے, ہاں نامہ نگار تھے ادھر, نامہ نگار تھے. تو بلکہ اس میں نا ایک اور نام بھی میں نے, ایک اور بندہ بھی وہ پتہ نہیں جھاوریاں سے پتہ نہیں کس جگہ سے بنا ہوا تھا, ہمارا عمران گوئندی. تو عمران گوئندی صاحب وہ سرگودا کی خبروں میں مداخلت کرتے تھے. ثانی صاحب بھی جو ہے نا سرگودا میں مداخلت کرتے تھے. ہمایوں ایکٹیو لڑکا تھا, وہ بھی کہتا تھا. اشرف ندیم صاحب کہتے تھے کہ یہ سارے سائڈ پہ ہو جائیں, میں ہی سب کچھ ہوں. تو اس دنگل بازی میں حنان صاحب بھی آ گئے یہاں پہ. تو لیکن یہ تھا, ان کو نا یہ ہوا کہ یار یہ نا اوپر سے آیا بندہ. وہ کہتے ہوں گے اشرف ندیم صاحب کہ میں پہلے 2 سے تنگ تھے, تیسرا بھی آ گیا. ہاں, وہ مطلب یہ کہ عجیب سا ایک ماحول تھا, 4 بندے ایک ادارے میں. بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی اس وقت نوائے وقت کا نمائندہ ہونا, چھوٹی سی بات نہیں تھی. یعنی نوائے وقت سے میں نے بہت کچھ سیکھا. نوائے وقت جو ہے وہ ایک بہترین ادارہ تھا. اور اس کے بعد پھر یہاں پہ آیا ہوں تو یہاں پہ یہ 4 لوگ کام کر رہے تھے. پھر یہاں پہ پھر وہ جیسے میرا یہ تجربہ بالکل نہیں تھا جو یہاں آ کے ہوا ہے کہ ایک لوکل رپورٹنگ. اور اس طریقے سے جب میں پہلے کر کے گیا تھا تو اس وقت تو میں ایک اسٹوڈنٹ تھا, اور میں جو نا ایک لاوالی پن میں چیزوں کو لے کے چلتا تھا. ٹینشن نہیں تھی, پیسے گھر سے ملتے تھے, کوئی ایشو نہیں تھا. اب جو تھا اور ذمہ داریاں زیادہ تھیں, اور اب جو تھے وہ نامہ نگاری سے تو کام نہیں چل سکتا تھا. لوکل رپورٹنگ کے ایشوز بہت تھے, آپس کے تنازعات تھے, شکایت بازی بہت زیادہ تھی, قدم قدم پہ شکایتیں, خطوط. اچھا چیز اس کو تھوڑا سا کلوز کرتے ہیں, کچھ چٹکلے کی طرف چلتے ہیں. آپ فیلڈ ورکر تھے اور فیلڈ کی رپورٹنگ کیا کرتے تھے, تمام محکمہ جات کی, اور آگے پیچھے خبریں لگاتے تھے. کبھی ایسا ہوا ہے کسی محکمے میں گئے ہیں اور جناب انہوں نے کہا کہ چوئی صاحب چھڈو, اے جناب مہربانی کرو, لفافہ پھڑو تو جناب ٹھیک ہے بس خبر نہیں لانی؟ یہ تو خیر شروع میں ہی نا, جب مجھے اتنا زیادہ جرنلزم کا پتہ نہیں تھا, اور میں وہ کہتے ہیں نا وہ انے واہ کیے جا رہا تھا جب اسٹوڈنٹ لائف میں, تو اس وقت بھی ایسا ہوا کہ میں نے نہ صرف خبریں لگائیں, یہاں پہ نا جوا ہوتا تھا, اور بڑا کنٹینیوسلی جوئے کے چیزیں ہوتی تھی. آج کل تو جوا بڑا پروٹیکٹیو ہے, اب پروٹیکٹیو ہے, اب تو بڑے پرسکون طریقے سے جناب اور ایڈوانس میں کال ہو جاتی ہے کہ نہیں جانا بھائی, انداز بدل گئے ہیں اب تو اس وقت جو ہے نا وہ جوئے والوں کے خلاف جب میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں تو میں ہاسٹل میں رہتا تھا, تو مطلب وہاں پہ لوگ آئے, ڈرایا دھمکایا, تو اس وقت بھی تھریٹنگ ہوئی ہے بہت ساری. اس کے علاوہ پھر ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں نے کالم لکھا تھا, میرے بڑے اچھے مراسم ہیں رب نواز کے چھیلا صاحب کے ساتھ, لیکن نہ اس وقت میں نے ان کے خلاف کوئی کالم لکھا تھا, تو انہوں نے وہاں پہ یہ اسلام علی اڈے پہ جو ہے نا
ہاں ان کا ٹرانسپورٹ چلتی ہے، ٹرانسپورٹ چلتی ہے، تو میں ظاہر جانا آنا ہوتا تھا وہاں پہ. تو اس وقت جو ہے نا انہوں نے نا کوئی پسند نہیں آیا، تو ان کے جو کارندے ورندے تھے نا، تو انہوں نے نا مجھے یہاں سے گلے میں وہ پٹاسا ڈالا ایسے، اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اس کے پاس لے گئے. اور رب نواز کے چھیلا صاحب نے کہا ہاں بھائی تو ہے کاکا؟ میں نے کہا جی ہاں میں ہی ہوں حنان، کیوں لکھ رہے ساڈے خلاف؟ اتنی دیر میں دوسرے نے ایک گن نکالی، گن تان لی. تیسرے نے جناب جو ہے جی مجھے یہاں سے پکڑ لیا. تو چوتھے نے کہا بس بچہ سمجھ جائے گا ہوں چھڑ دو انہوں. تو اس کے بعد مجھے دھکے دے کے باہر نکال دیا. تو میں بڑا پریشان، یہ کس قسم کی صحافت ہے جی؟ تو میں نے کہا یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ پہلے کبھی نہیں ہوا. تو مطلب میں اس وقت تھا بھی اسٹوڈنٹ، میرا خیال ہے 4th ایئر میں تھا میں اس وقت جو پہلی دفعہ یہ جھٹکا لگا. اصل میں یہ پہلی دھمکی تھی جو پریکٹیکلی ملی. پریکٹیکلی ملی تو وہ نہیں، پریکٹیکلی ایک دفعہ ہلکی ملی تھی نا ڈوز، تو یہ جو ہے نا اس میں ہیوی ڈوز تھی. ہیوی ڈوز تھی. تو میں نے جیسے کیسے گھر پہنچا تو میں نے والد صاحب کو بتایا. تو والد صاحب نے کہا اچھا. صبح کو نا والد صاحب آ گئے میرے ساتھ. تو مجھے یاد ہے کہ پھر ہم تجارت کے دفتر آئے. امیر افضل صاحب ذرا صلح پسند آدمی ہیں، انہوں نے اس سے بات کی، انہوں نے کہا یہ آئے ہوئے ہیں اور آپ آؤ. تو مجھے یاد ہے کہ نا اس وقت جو ہے نا جب وہ رب نواز کا چھیلا صاحب تجارت کے دفتر میں آئے ہیں نا، تو میرے والد صاحب نے اسی طرح، وہ گرمی کے دن تھے، ان کے گلے میں ایک وہ تھا کپڑا سا، تو انہوں نے اسی طرح اس کو پکڑا اور کہنے لگا یار تم نے کیوں اس طرح کی حرکت کی ہے؟ وہ کہنے لگا یار مجھے نہیں پتا تھا، سوری میں معذرت کر رہا ہوں. پھر وہاں بیٹھے امیر افضل صاحب کے پاس بیٹھے، تو وہ ایک جملہ انہوں نے وہاں بولا تھا ایسے نا تون پن دیں گے. اچھا مجھے کچھ نہیں آ رہا، میں کہا میں تے تون بنوانی ہے، میری تون پنون. تو وہ کہہ رہا یار تو میرا ذہن میں رہ گیا. ہاں وہ کہہ رہا یار چھوڑو یار اس کو چھوڑ دو یار، تو میرا بیٹا ہے تو میرا. پر وہ میں سمجھتا ہوں کہ رب نواز کے چھیلا صاحب نے اور اس وقت سے لے کے آج تک ان کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں. صحافت میں دھمکی نہ آئے تو سمجھو کہ بندہ صحافی نہیں ہے. بس وہ جو اصل جو دھمکی تھی نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ پروگرام سنے رب نواز کے چھیلا صاحب کی مہربانی، اور انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں سکھائی، لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ میرا بہت اچھا مراسم رہے ہیں، آج بھی بہت عزت احترام کا رشتہ ان کے ساتھ. لیکن اس کے بعد پھر کبھی کوئی ایسا یہاں پہ واقعہ نہیں ہوا. جیسے کبھی ایسا ہوا ہے کسی محکمے میں گئے ہوں اور افسر نے نہ سلوٹ مارنے کے بعد کہا ہو جی صاحب یہ لفافہ ہے، مہربانی کرو میری جان چھاڑ دیو، اس طرح کی اسکینڈل نہ چھاپو، میری برائی نہ دسو، مینوں ننگا نہ کرو. نہیں اس طرح کی چیزیں تو بہت آتی ہیں. لیکن میں ایک بات بتاؤں، میں نے نا کچھ عرصہ شوبز بھی کی ہے. مجھے نوائے وقت میں جو ہے نا جی وہ ماڈلنگ کا اور شوبز کا شعبہ بھی کچھ دنوں کے لیے مجھے کرنا پڑا. صداقت میں بھی مجھے کچھ دن شوبز اسٹوڈیوز میں جاتا تھا، تو وہاں پہ نا بہت ساری اپرچونیٹیز برائیوں کی ملتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ برائی جس کی میں پیج 3 کرنے والوں کو بڑا سہولتیں ملتی ہیں، ہر قسم کی سہولت ملتی ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ جب ہم اسٹوڈیوز میں جاتے تھے تو وہاں پہ ہر طرح کی برائی کا آپ کو موقع ملتا تھا. وہ برائی اور وہ برائی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لفافہ پکڑ لینا، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں برائیاں ایک ہیں. اگر آپ اس برائی میں نہیں پڑے اور آپ نے یہ برائی آپ نے کر لی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی برائی آپ نے کی ہے. اب کئی دفعہ اس طرح ہوتی ہے کہ بہت سارے خبروں کے اوپر جو ہے مطلب ہم سٹوری کرنے جاتے ہیں، تو ایک بچی کے ساتھ کوئی جاتی ہوئی تھی، مجھے یاد ہے کہ ہم چک میں گئے، تو بعد میں جو ہے نا ان کے لوگ آ گئے، میں نام نہیں لیتا، پی ٹی آئی کے اس وقت وہ باثر لوگ تھے، یہاں آئے، انہوں نے میری منت عرض کی پہلے. پھر میرا اوپر آفس ہوتا تھا یہاں پہ 9 بلاک میں، تو پھر انہوں نے ایک پیکٹ نکالا، جو بھی اس میں پیسے تھے مجھے دینے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بچی کے ساتھ ایک کوئی مسہیپ ہوا ہے اور جرنلسٹ جو ہے وہ پیسے پکڑ لے، برابر کا پھر تو وہ جرم شریک بھی ہو گیا، پھر وہ دھندا کرے صحافت نہ کرے. تو اس طرح جو ہے وہ افسر سے آپ لے رہے ہیں پیسے یا جس سے بھی لے رہے ہیں، پھر آپ یہ کام نہ کریں، پھر آپ باضابطہ کچھ اور ہی کریں، پھر آپ جرنلزم نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کا اتنا شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا مین آف کریکٹر ہوں کہ میں گناہ سے بچ گیا. یہ صرف میرے رب کا کرم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ شفاعت ہے یا ان کا احسان ہے ہمارے اوپر اللہ کا کہ جو ہے آپ برائی سے اویلیبلٹی ہوتے ہوئے بچ جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے دونوں طرح کے گناہوں سے الحمدللہ بچایا ہے. عبدالحنان چودھری صاحب سے بڑی کھٹی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں جناب، بڑا زبردست قسم کی آج پتہ چلا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے سروائیو کیا ہے، کس طریقے سے لاہور گئے ہیں اور کہاں کہاں ان کے جو ہے وہ
مدر انسٹیٹیوشن رہی ہے اور کہاں سے انہوں نے سیکھا ہے اور کہاں سے نکھار پیدا ہوا ہے اور کون کون سے لوگ ہیں جن کی سرپرستی میں انہوں نے جو ہے وہ صحافت کے اندر جو ہے اپنے جھنڈے گاڑے ہیں اور کہاں کہاں سے انہوں نے سیکھا ہے. جی صاحب تھوڑی سی بات کر لیں ذرا سیاست کے حوالے سے. 2 بار آپ پریس کلب کے صدر رہے ہیں. ایک عام آدمی اٹھ کر جس کو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ صدر بن جاتا ہے پریس کلب کا. پریس کلب کا مطلب ہے کہ یعنی پورے ریجن سرگودا میں سب سے تمام صحافیوں کا سرپرست. کیا محسوس کیا اور کیا جو ہے فلاح و بہبود کے کام کیے ہیں صحافیوں کے لیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ایک چیز شاید بھول گئے، حالانکہ آپ خود اس کے وکٹم ہیں. جب صحافیوں کے اوپر پرچے ہوئے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے پرچے، دہشت گردی کے جب پرچے 2010 غالباً 2010 آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب اس ڈی پی او سرگودا. جی بالکل، ڈاکٹر عثمان انور صاحب کے دور میں ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہم لوگ، آپ بھی شامل تھے اور لوگ بھی شامل تھے، ہم صرف ایک جدوجہد کر رہے تھے کہ پریس کلب میں جو ہے جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے، پریس کلب کے معاملات میں ان کو شامل کیا جائے، ینگ جنریشن کو شامل کیا جائے. لیکن اس کا جو ہے سزا ہمیں یہ دی گئی کہ آپ پہ بھی اور مجھ پہ بھی اور مجھ میں آپ دہشت گردی کے 7-8 یہ لگی ہمارے اوپر. اور دوسرا پرچہ جو ہے وہ ہمارے اوپر وہ ایک نام نہاد صحافی کالونی تھی، اس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے بلڈوزر چلا دیے، کلاشن کوفیں چلائی وہاں پہ. تو جنہوں نے چڑیا بھی نہیں کبھی جو ہے نا جی وہ ماری ہے اور جو ہے نا جی ان کے اوپر یہ الزامات لگے تو جیل جانا پڑا. صحافی ہی دہشت گرد تھے اور مدعی بھی صحافی تھے، مدعی بھی صحافی بنے. تو بدبختی ہے، وہ صرف مین مقصد تھا کہ وہ پردہ رہ جائے جو صحافی کالونی کے اندر معاملات چل رہے تھے یا قبضہ گروپ جو ہے ظاہر ہے ہم اس پہ آواز اٹھا رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے یہ غلط کر رہے ہیں آپ، وہ ان کو ناگوار گزرتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جو ہے نا وہ مقدمات جو ہیں وہ الحمدللہ وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ان واقعات نے، جب ہم جیل رہے ہیں، میں 12 دن تقریباً یا 11 دن جیل رہے تھے، اس کے بعد ہم ضمانتوں پہ باہر آئے، پھر ہم نے اپنی مزید اسٹرگل شروع کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا پھر میں صحافتی سیاست میں پریکٹیکلی ان ہوا. وہیں پہ میں نام لینا ضرور یہاں پہ چاہوں گا. اس وقت جو تھے صدر میرا خیال میڈیا کلب کے تھے ندیم خان صاحب اور میاں محسن صاحب، سیف خان تو ہمارے ساتھ تھا جیل میں. تو مطلب یہ لوگ جو تھے، مار طارق صاحب تھے. تو یہ بہت سارے لوگ ہماری محبت میں جیل کے باہر آئے اور وہاں سے جلوس کی شکل میں ہمیں کوئی ہے میڈیا کلب لے کر گئے. اور وہاں پہ میں اس وقت میڈیا کلب ڈھول کی تھاپ پر جناب اور جناب شہر میں بڑا جلوس کی شکل میں جو ہے نا ہم میڈیا کلب گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دوستوں نے ہمیں جو آنر دی وہ پہلی سیڑھی ثابت ہوئی. جو سوال آپ نے کیا تھا وہاں پہ انہوں نے مجھے ممبر بنایا اور اگلے 10 دن بعد میں میڈیا کلب کا جنرل سیکرٹری بن گیا تھا. تو اس وقت وہاں پہ بطور جنرل سیکرٹری کام کرنے کا موقع ملا. اور پھر آگے چل کر بڑا عروج تھا آپ کے دور میں جناب. ہم نے میڈیا کلب کو ہم نے اس وقت پریس کلب سے اوپر کر دیا تھا. پریس کلب قد کے لحاظ سے چھوٹا نظر آتا تھا، نام میڈیا کلب بڑا نظر آتا تھا. میڈیا کلب بڑا تھا اس وقت نام ہم نے. تو اس وقت ہم نے بڑا کام کیا وہاں پہ. تو وہاں سے پھر جب نعیم اختر خان صاحب کے دور میں ہمیں ممبر بنایا گیا تو اس وقت پھر پریس کلب میں انٹری ملی. اور پھر ایک دو بار شاید اس میں ایگزیکٹو باڈی میں آیا ہوں میں. تو پہلا الیکشن جو ہے پھر میں نے بطور صدر ہی لڑا وہاں پہ اور اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا. تو پھر دوسری بار پھر صدر بنا. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کا سب بات یہ ہے کہ 2 بار آپ صدر رہے ہیں، ڈیولپمنٹس کے کام بھی ہوئے ہیں، کچھ بہتری لائے ہیں. اس سے پہلے جو فنڈ میں خرد برد اور معاملات ہوا کرتے تھے آپ نے اس کے اصلاح کے لیے سارے معاملات جو ہے وہ کیے ہیں. اب بھی آپ کا نام جو ہے وہ گروپ کی طرف سے اناؤنس کیا جا رہا ہے، یا آپ کو ایسے کہہ لیں کہ اگر بطور صدر دوبارہ لایا جاتا ہے اب کیا مشن ہے، اب کیا آپ کا جو ہے وہ منشور ہے کہ آپ کیا فلاح و بہبود کے کام کریں گے؟ اچھا خان صاحب، اصل میں نا آپ کیونکہ ورکنگ جرنلسٹ ہیں اور جو ورکنگ جرنلسٹ ہوتا ہے نا، جس طرح کہتے ہیں نا ایک عورت یہ عورت کا دکھ سمجھ سکتی ہے، تو ایک ورکنگ پروفیشنل جرنلسٹ ہی دوسرے پروفیشنل جرنلسٹ کا دکھ سمجھ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پریس کلب میں جو آپ ایک چیز اسکپ کر کے، میں اگر اجازت دیں تو میں بات کرنا چاہوں گا اس پہ. مثلاً جب مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے پریس کلب میں صدارت کا، تو میں حیران ہوں کہ پریس کلب کا اکاؤنٹ نہیں تھا. نقد و نقدی 40 سال پرانا کلب تھا اور اس کا اکاؤنٹ کبھی کسی زمانے میں ہوتا ہوگا لیکن وہ بند تھا.
اکاؤنٹ ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں ہے، کون سے اس میں ہے۔ پھر ایک ادارہ جو پچھلے 30-35 سال 40 سال سے چل رہا تھا، جب میں نے اس کا آئین تلاش کرنا شروع کیا تو اس کے مجھے 3-4 مسودے ملے اور کوئی پتہ نہیں اصلی آئین کون سا۔ پھر جب میں نے اس میں دیکھا کہ اس میں حساب کتاب کا کوئی نظام نہیں ہے، پریس کلب کی حالت یہ تھی کہ چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، تو میں نے جس وقت میں 2 سال یہاں سے رہ کر گیا ہوں، آپ کا اکاؤنٹ اوپن تھا، آپ کا آئین اس میں نے تبدیلیاں کی کچھ۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہاں پہ جو صدر اور سیکرٹری آتا تھا وہ 5 سال 7 سال وہ اس کو اپنے اور جاتا ہی نہیں تھا، نام ہی نہیں لیتا تھا، آپ کا مال سمجھتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا جب میں صدر بنا تو میں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ تاحیات صدر باحیات صدر، کہ یہ کوئی کسی کی جائیداد نہیں ہے۔ تو پھر میں نے آئین میں امینڈمنٹس کی، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی صدر اور سیکرٹری 2 سال کنٹینیوسلی، ہاں بالکل، یہ آپ نے ہی جو ہے وہ اس میں اس کے بعد وہ 1 سال کا گیپ دے پھر بے شک آ جائے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ اب جو ہے نا لوگوں کو تھوڑا ڈر خوف ہے، اور میں نے خود 2 سال کے بعد میں نے چھوڑ دیا۔ اب یہ 3را سال جا رہا ہے، میں تو صدر سیکرٹری نہیں بنا ہوں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ اس میں پھر میں نے وہاں پہ جو آپ کا دیکھتے ہیں کہ کام جو ہوئے ہیں وہاں پہ، اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس تو 5 لاکھ کی گرانٹ آئی تھی، یا جو وہاں کے کرائے ورائے تھے، کرائے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کرائے جو تھے، یہ ہمارے جو دکانیں تھیں ان کا 8-8 ہزار روپے فرنٹ کی دکان کا کرایہ تھا۔ تو میں نے یہ کرائے ڈبل کروائے، ان کو اکاؤنٹ کے میں ڈالنا شروع کیا، اور اس میں سے جو اگر کوئی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میرے سے شاید بہت زیادہ ایماندار لوگ تھے وہ، لیکن یہ ہے کہ وہ ذاتی طور پہ پیسے لے کے خرچ ہوتے تھے وہاں سے، تو میں نے اس کو اکاؤنٹ میں ڈلوانے شروع کیے، پیسے سارے، کوئی فنڈ آتا تھا وہ اکاؤنٹ میں جاتا تھا، اکاؤنٹ سے پیسے نکل کے تاکہ اس کی جواب دہی ہو۔ تو میں اپنے اس دور کے 2 سال میں جو ہوا ہے، تو میں پہلے بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں جواب دہ ہوں، آج بھی جواب دہ ہوں، قیامت والے دن بھی ہم جواب دیں ہوں گے۔ تو اس طرح کر کے یہ کچھ چیزیں ہم نے کی، پھر ٹرپس لگوائے، لوگ بھول جاتے ہیں۔ پریس کلب کو ایکٹیو رکھنے کے لیے جتنا ہو سکتا تھا اس میں ہم نے پروگرام، ہر مہینے 2-2 3 پروگرام ہوتے تھے۔ ہمارے کچھ دوستوں کا ڈی پی او کے ساتھ جھگڑا بنا تو ڈی پی او کے خلاف ہم نے پورا محاذ بنایا، صحافیوں کی وقار میں اضافے کے لیے جو ہو سکتا تھا وہ کیا، انتظامیہ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، ٹرپس لگوائے۔ لاہور کا ایک بہت بڑا 75 لوگوں کو لے کے میں لاہور گیا تھا، لاہور کا ایک ہم نے وزٹ کیا، ہم نے وادی سون کا وزٹ کیا، مینگو پارٹیز ہوئیں، فش پارٹی ہوئیں۔ سب سے بڑی بات کہ جتنے آپ کے جو ہے نا یہاں پہ آئے ہیں وہ یقیناً میرے سے بہت اچھا لوگوں نے کام کیا، اور آج بھی بہت اچھا ہو رہا ہوگا کام، لیکن یہ ہے کہ ہر مہینے ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس ہوتا تھا۔ میں نے پہلے سال میں مطلب یہ ہے کہ 12 مہینے 12 اجلاس ایگزیکٹو باڈی کے، اور جنرل باڈی کا اجلاس ہوا۔ اس کے بعد اگلا سال آیا تو 12 اجلاس ایگزیکٹو باڈی کے، اور جنرل باڈی کا اجلاس بھی کروایا۔ جو کچھ ہوا وہ اجلاسوں میں پیش کیا، ان کی منظوریاں لیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا۔ اچھا شفیع صاحب، چونکہ میں خود ایک پریس کلب کا ممبر بھی ہوں، اس کا حصہ ہوں، اکثریت میں یہ ہوتا ہے کہ فنڈ آتے ہیں اور غیر منصفانہ تقسیم ہو جاتی تھی اس کی، اب کیا پوزیشن ہے؟ اصل میں نا کچھ چیزیں نا میں آپ کو پوری دیانتداری سے بتاتا ہوں۔ کیونکہ یہ سوال آپ سے اس لیے کیا کہ آپ ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں، آپ معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل، اس میں نا میں پوری ایمانداری سے آپ کو بتاؤں کہ جو ہمیں باہر سے لگتا ہے نا ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ 18 19 20 کا کوئی فرق ہو جاتا ہے، وہ اس کی ہم نہیں کہہ سکتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا کوئی بددیانت لوگ آتا ہے، اور نہ یہاں پہ کوئی اتنے ڈالر برس رہے ہیں کہ کوئی کسی نے نہ کوئی اپنی کوئی زندگیاں سنوار لے گا کوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی کوئی چھوٹا سا حساب کتاب ہے، 8-10 دکانیں 15 دکانیں ہیں، ان کے کرائے آتے ہیں، آپ کا سسٹم اس پہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کوئی باہر سے کوئی آ رہا ہے، کوئی فنڈ آ رہا ہے، وہ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے۔ اب دوبارہ ہم نے پھر یہ پچھلے سال پھر اکاؤنٹ بند ہو گیا تھا، اب کہ ہمارا عمل دخل ہوا ہے، ہم نے آ کے پھر اکاؤنٹ سسٹم کو بحال کیا۔ تو ایسے نہیں ہے، جب میں نے اپنے دور میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا یہ سسٹم ختم کر کے نا ہم جو جرنلسٹ کا بیٹا یا بیٹی کی کوئی شادی ہوگی تو اس میں ہم اس کو ریلیف دیں، اور خدا نہ خواستہ فوتگی کی صورت میں، فوتگی بیماری نہیں اس میں رکھی تھی ہم نے کہ فوتگی کی صورت میں جو ہے نا اس کو فوری طور پہ، اور وہ وہاں پہ ہم نے اس کو دیا۔ مطلب یہ کہ یہ پورے اس میں جو جب سے یہ فیصلہ ہوا تھا اس کے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کا بچے کی شادی ہو اور اس کو پہلے ہم نے اس کے مطابق نہ کیا ہو، جو ایس او پیز طے کی تھی ہم نے اس وقت۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ ساری چیزیں اس وقت ہم نے ایک فارمولہ بنا کے کی تھی۔ تو اس سال جو ہے
میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اس وقت کے آصف حنیف صاحب اور جنرل سیکرٹری رانا ساجد صاحب، انہوں نے بڑے احسن طریقے سے اس کو چلایا. اس دفعہ انہوں نے جو بیمار لوگ تھے، جو جن کا کوئی کسی ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اس میں تھوڑا کیا ہے لیکن ان کو اس میں حوصلہ افزائی کی ہے. تو یہ اچھی بات ہے، اور کہیں تھوڑا بہت مائنس پلس ہو جاتا ہے، ہمیں اس کا مارجن دینا چاہیے. ہم لوگ فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جاتی ہے. اب اگلی جو آپ نے بات کی تھی کہ اگر اب موقع ملے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہمارا دوستوں نے فیصلہ کرنا ہے. الیکشن یقیناً نزدیک ہے پریس کلب کا. کتنا نزدیک ہے؟ بہت انتظار کر رہے ہیں دوست، ٹائم اوور ہو گیا ہے. آپ ایگزیکٹو ممبر ہوتے ہوئے ابھی تک جو ہے اس میں سپورٹ نہیں کر سکے. یہ تو غیر جمہوری عمل جو ہے وہ شروع ہوا ہے. میں چونکہ خود ایک حصہ ہوں اس کا، الیکشن ہو جانے چاہیے تھے، 6-7 ماہ کا ڈیلے ہو گیا اس میں. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ٹائم پہ ہونے چاہیے الیکشن. میں نے اپنے دور میں ایک شک کی تھی کہ ایکسٹینشن ختم کر دی گئی ہے. ایکسٹینشن کا کالا قانون ہم نے آئین میں سے ختم کر دیا تھا. تو لیکن یہ اس وقت جو ڈسکس ہوا تھا، آج کی جو باڈی ہے اس نے یہ سوچا تھا کہ کیونکہ ہمارے آئین میں 25 جنوری ہے درج کہ 25 جنوری سے پہلے الیکشن ہونا چاہیے، تو انہوں نے ایک مصلحت کے تحت یہ کیا کہ الیکشن کو ہم جنوری میں لے چلتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں پھر یہ جنوری ٹو جنوری ہو جائے. تو میرا نہیں خیال کہ اب اس سے 25 جنوری سے ڈیلے ہوگا. انشاءاللہ 25 جنوری سے پہلے. یہ پکی بات ہے کہ 25 جنوری سے زیادہ آگے نہیں جائے گا، یہ نہیں جائے گی. پھر ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے. اگر اس سے آگے جاتی ہے تو پھر ہمیں اس سسٹم سے نکل جانا چاہیے. چوئی صاحب، آپ ایگزیکٹو ممبر ہیں اور 6-7 ماہ جو ہے وہ لیٹ ہو گئے ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں اس وقت آواز اٹھائی کہ جناب یہ ہونا چاہیے؟ آواز اٹھائی. کیا مصلیحت تھی اس میں؟ میں بتا رہا ہوں نا، مصلیحت یہی تھی نا کہ اس وقت وہاں پہ اندر جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا ہر دفعہ جون میں جولائی میں ایسے کر کے نا وہ اپریل سے شروع ہوئے تھے، اپریل سے شروع ہو کے آگے چلتے چلے گئے، تو اس کو ہم ایک ہی دفعہ یہ اب جنوری ٹو جنوری ہو جائے گا. اب کیا اب اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ جنوری میں الیکشن ہوگا، تو آئندہ پھر جنوری ٹو جنوری چلتا رہے گا. معینات صحافی عبدالحنان چودھری صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بڑی زبردست قسم کی جو ہے ان سے باتیں ہو رہی ہیں، دل کی باتیں ہو رہی ہیں. صرف ایک بات جو ہے وہ صحافیوں میں وہ اکثر میں جو ہے وہ چیما گوئیاں رہتی ہیں کہ صحافی کالونی جو ہے وہ بنی تھی یہاں پر. تو یہ سب 2010 میں آپ پر بھی دہشت گردی کے پرچے ہوئے اور صحافیوں پر بھی ہوئے. 129 کے قریب لوگ جو ہے ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات کے تحت جو ہے مقدمات درج ہوئے. کون سے ایسے عوامل تھے کہ جناب ایک پلاٹ کو 10 بار بھی بیچا ہے، یا 10 پلاٹوں کو ایک ہی بندے نے کور کر لیا، صحافیوں کی حق کھایا ہے انہوں نے؟ کیا اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ وہ صحافی کالونی گئی کہاں ہے، کتنے کے لوگوں میں تقسیم ہوئی ہے، کتنے صحافیوں نے پلاٹ لی اس میں؟ آپ کی اس بات پہ نا مجھے چودھری شجاعت صاحب یاد آ گیا. اگر وہ یہاں ہوتے نا، انہوں نے کہنا تھا مٹی پاؤ. تو بات یہ ہے کہ 2010 کی بات ہے خان صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے وہ اصل میں صحافی کالونی نہیں تھی، وہ دھکا کالونی تھی، اور دھکا کالونی میں پھر جس کا دھکا لگا اس نے لگا لیا. تو اب اللہ کرے اب آپ اس کی بجائے نا آگے کی طرف بڑھیں. اللہ تعالیٰ خیر رکھے. کوشش کریں تمام جرنلسٹ یکسو ہو کے کوشش کریں کہ یہاں پہ جرنلسٹ کالونی آئے، اور ہمارے تمام صحافیوں کو، کیمرہ مینس کو، یا جو ورکرز لوگ کام کر رہے ہیں، کم از کم ہمارا 250-300 پلاٹ والا کالونی آئے جس میں ہم سب کو اکاموڈیٹ کر سکیں، سب کو گھر ملے. اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے. کیا چیز سب ایسا ہے کہ اگر دوبارہ سے آپ کو صحافی کالونی ملتی ہے تو پھر یہی کام نہیں ہوگا جو یہ دھکا کالونی میں ہوا ہے؟ ایک بندہ 10 پلاٹ لے گا اور فروخت کرے گا، اپنے ایجنٹ رکھے گا. اب ایسا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اب جو ہے نا اب یا صرف دیکھیں گے کہ واقعی صحافی ہے، جرنلسٹ ہے، اس کو دینا چاہیے، حق ہے اس کا؟ نہیں، اب جو ہے نا اب جو صورتحال ہے نا وہ کافی تبدیل ہو چکی ہے. ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب آپ نے کچھ صحافی کالونی بننی ہے، اس کی جگہ کی نشاندہی ہونی ہے، اس کی رپورٹس وغیرہ ہونی ہے. اس کے بعد وہ جرنلسٹ فاؤنڈیشن کے پاس کیس جاتا ہے، گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس میں انوالو ہوتی ہے، اور جرنلسٹ فاؤنڈیشن اس پہ ڈیولپمنٹ کرتی ہے، پھر اس کا نقشہ بنتا ہے، پھر پریس کلب کی جو ہے وہ مشاورت کے ساتھ اس کا آگے کی طرف چلتا ہے. جو اس لیے میں آپ کو اس کو کہا تھا وہ دھکا کالونی تھی. دھکا کالونی کا کوئی ایس او پی نہیں ہوتا. وہاں آپ 1 لے لیں، 10 لے لیں، 10 دے دیں. جو دھکا شاہی اور جگہ شاہی، جگہ شاہی میں اس کا تو کوئی اصول نہیں نا. اس کا تو یہی اصول ہے کہ دھکا جو کر لے گا وہ لے جائے گا. تو اب میرا نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو جرنلسٹ کالونی بنے گی اس میں تمام ہمارے صحافی جو ممبر ہیں اور جو نہیں ہیں وہ سب کو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں یعنی جو صحافی کالونی بنے گی وہ صرف صحافیوں میں ہی تقسیم ہوگی انشاءاللہ، نہ کہ رشتہ داروں عزیز و قارب میں. ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. کیسے کر سکتے ہیں ایسے؟
नाजरीन, बड़ा खूबसूरत जो है वो टाइम गुजरा है। टॉक टाइम का आज पहला जो है वो प्रोग्राम था और बात हो रही थी अब्दुल हनान चौधरी से। 2 बार सदर रहे हैं प्रेस क्लब सरगोदा के। मायनाज जो है वो जर्नलिस्ट हैं, कालम निगार हैं और जो कालम लिखते हैं तो कानों से धुएं भी निकलवा देते हैं। जैसे बता रहे थे कि अब इलेक्शन भी नज़दीक है और इलेक्शन का भी इन्होंने अनाउंस किया है कि इंशाल्लाह जो अगले आइंदा चंद रोज़ हैं उसके अंदर जो है अनाउंस हो जाएगा और लिस्टें जो हैं प्रेस क्लब में लगना शुरू हो जाएंगी। बहुत कुछ जो है आज दिल की बातें अब्दुल हनान चौधरी से करने को मिली हैं। इनका जो सफ़र है सहाफ़त में वो कहाँ से शुरू हुआ और कैसे जो है वो लाहौर गए और लाहौर से सरगोदा आने की क्या वजूहात बनी, इस मौजू पर जो है वो इनसे आज बड़ी दिल की बातें हुई हैं। अब्दुल हनान चौधरी जो हैं वो मायनाज सहाफ़ी होने के साथ साथ एक नफीस तबा इंसान भी हैं, दर्द दिल रखने वाले हैं। और प्रेस क्लब की जब इन्होंने सदारत संभाली है तो कई इस्लाहात ऐसी की हैं जो पहले नहीं थी। कई मामलात ऐसे जो है वो देखे हैं जो ठीक करने की ज़रूरत थी, जिनमें ख़राबियाँ बहुत ज़्यादा थी। अब दोबारा से जो है वो ग्रुप जो है इनको अनाउंस करने के उसमें है। अब ज़ाहिर बात है वो ग्रुप जिसको अनाउंस करेगा उन्होंने ही सदारत जो है उसका उम्मीदवार होना है। लेकिन चूंकि ये पहले 2 बार सदर रहे हैं और मामलात को जो है वो बरीक बीनी से जानते हैं, उम्मीद है कि तकड़ा मुकाबला रहेगा और प्रेस क्लब के जो मामलात हैं उसको बड़े ऐसे तरीके से जो है वो देखा जाएगा। सहाफ़ियों के घर के हवाले से बात की गई कि सहाफ़ी जो है वो सहाफ़ी कॉलोनी उनका हक़ है और सिर्फ सहाफ़ियों में ही तकसीम होगी। खटी मीठी बातें हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त जो है वो इनसे आज मामलात जो हैं वो, इससे पहले वो बातें जो मेरे इल्म में नहीं थी आज जो है इस प्रोग्राम की तवज्जुह से वो भी सामने आया हो गई। अपने होस्ट मोहम्मद शफीक खान को इजाज़त दीजिए, फिर एक नए प्रोग्राम और नए होस्ट और मेज़बान मेहमान के साथ जो है वो इंशाल्लाह हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।